हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सईद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीटीआई के हमायत याफ्ता लीडर्स ऑफ द अपोजिशन आ गए हैं। दोनों की मुलाकात भी हुई है और इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात भी हुई है। क्या इम्कानात है, इस पर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबिक रहनुमा के बारे में जिस पर 9 मई का मुकदमा दर्ज किया गया है या उसको नॉमिनेट किया गया है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जिन्होंने आज नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा किया है। इस दौरे में क्या हुआ है वो बताएंगे आपको और एक बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे। फिर हम बात करेंगे 8 शादियां करने वाले दोहरी शनाख्त के हामिल मुबैना शख्स के हवाले से जिसका मामला हमने इसी प्लेटफॉर्म पे उठाया था, वो किधर गया और क्या डेवलपमेंट है ये आपको बताएंगे। और सबसे आखिर पे हम बात करेंगे एमकेएम की, जिसके एक बड़ी अहम नाम हैदर अब्बास रिजवी आज पार्लियामेंट हाउस में नजर आए। वो क्यों पार्लियामेंट हाउस में आए और हैदर अब्बास रिजवी जो किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के बड़े करीबी हुआ करते थे आज किधर चले गए और आज किस तरीके से वो नमूदार हुए हैं, इन सब मौज़ूआत पर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। फ़खर हम तो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक अफेयर्स की, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर सबसे ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल आपको पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, ख़ास तौर पे ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम शुरू हो रहा है डेवोस में, सदर ट्रम्प की तरफ से बड़े बड़े जो है ना वो किए गए ऐलानात किए गए हैं। ग्रीनलैंड के हवाले से उन्होंने किया, फिर उसके साथ साथ जो गज़ा का पीस बोर्ड के हवाले से उसमें किसने शमूलियत करनी है, उन्होंने तो पुतिन को भी दावत दे दी है कि वो भी पाकिस्तान को इसमें, भी तो दावत पाकिस्तान दी। को दी है, भारत को दी है, बड़े बड़े जितने भी तकरीबन ममालिक हैं उन इसमें सबको आपको दिया है। फ़खर एक ऐड करता हूँ, आपको पता है खाली दावत नहीं है, हाँ, नहीं, उसके साथ आपको $1 बिलियन की वो जो एक वो सीट सीड प्राइस बनी होगी, है। मनी है, वो देनी होगी। तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की तरफ से ना ही समझे। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ शाहजी जो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा है ना, उसमें ईरान नहीं जा रहा। वो अपनी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उसकी वजह से वो नहीं जा रहे। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है ईरान की तरफ से, जिससे उनकी एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो भी रीडिफाइन होने का हमें कुछ अंदाज़ा लगता है। वो इस तरह के जो उनके स्पोक्स पर्सन है दफ्तर ख़ारजा के, उनकी तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो ईरान के देरीना स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स थे, जो फ्रेंड्स और एलाइज थे, जिनके ऊपर हम बड़ा रिलाय करते थे, उन्होंने ये जो ईरान के ऊपर मुश्किल टाइम आया और ख़ास तौर पे वो उन्होंने जून वाला ईरान इसराइल जंग जो हुई। जंग हुई और अब भी, तो उसमें उन्होंने जो है वो लेट डाउन किया ईरान को, वो पीछे हट गया। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उन्होंने जो है वो साइलेंस अख्तियार किया। उसके बावजूद वो कहते हैं कि कुछ हमारे ब्रदरली कंट्री हैं, पाकिस्तान, जिसने हमारी जो ईरान गवर्नमेंट है उसका ना सिर्फ साथ दिया बल्कि उसको सपोर्ट किया और इंडोर्स किया उसके मौक़िफ़ को। तो ये इससे एक चीज़ वाज़े हो रही है, जो ईरान की पॉलिसी के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी है रीडिफाइन होने का, वो इसलिए भी कि शाहजी भारत की तरफ से जो चाह बहार है उसके ऊपर कोई $200 मिलियन से कहीं ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट की गई थी, और फिर जो सदर ट्रंप की तरफ से पाबंदियां लगानी थी, तो उससे इन्होंने, सदर ट्रंप ने इनको 6 महीने का वो टाइम दिया था, उससे भी पहले कि कहीं अमेरिका पाबंदियां ना लगा दे, इन्होंने जो भारत था उसकी सारी जो अमाउंट थी वो ईरान को पहले ही दे दी थी। लेकिन अब जो ये वाक़या हुआ है उसके बाद क्या हुआ, भारत ने खामोशी से वो चाबहार पोर्ट जो है वो अपनी विकेट कर दी, ख़त्म कर दी। अपनी इवन जो वेबसाइट थी वो पोर्ट अथॉरिटी की, वो भी उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही है, जो जून 2025 वाला इसराइल और ईरान की जंग थी, उसमें भी भारत वाज़े तौर के ऊपर इसराइल के साथ खड़ा हुआ नज़र आया, क्योंकि उसने ईरान की कोई पब्लिकली सपोर्ट नहीं की। तो एक चीज़ ईरान को भी अब रियलाइज़ हो गई है और अब वो उसका उन्होंने अब ऑफिशियली जो है वो इसको अनाउंस भी किया है कि हम जो उस टाइम हमारे साथ जिन्होंने जो साइलेंस अख्तियार किया, हम उसको भी नहीं भूलेंगे, और जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उसको भी नहीं भूलेंगे। तो ये एक वाज़े तौर के ऊपर इस खित्ते के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं इंटरनेशनल। बाकी तो जो फ्रंट पे सदर ट्रंप जो वो कारहाइज नुमायाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे जो रीजनल लेवल के ऊपर भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। फ़खर इसमें ना एक बात ये है कि तो ये है कि ईरान ने पाकिस्तान की तारीफ़ किया और माजी में भी की है। आपको पता है ईरान की पार्लिमान पार्लियामेंट में में उनकी जो है उन्होंने शुक्रिया अदा पाकिस्तान किया, के नारे तशक्कुर लगाए गए, पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान पाकिस्तान के। के हाँ, नारे लगाए गए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है फ़खर के ईरान की जो गज़ा के हवाले से जो स्टैंडिंग है ना वो डिफरेंट है पाकिस्तान से।
علی لاریجانی جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایک بڑے اہم سربراہ ہیں، بالکل آپ نے ان سے پوچھا بھی تھا، سوال بھی علی کیا تھا، لاریجانی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جب وہ یہاں پر آئے تھے، میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ہمارا ان سے تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ فارن پالیسی ہماری تھوڑی سی الگ ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ایران پر حملے کا حامی نہیں ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی ہو، اور پاکستان صلح کا کردار بھی ایک ادا کر رہا ہے خاموشی سے. ابھی وقت آئے گا، پتہ چل جائے گا، ابھی ڈیٹیلز تو نہیں ہے، نہ معلومات ہیں اس کے اوپر. جب ہمارے پاس معلومات آئیں گی تو ہم بتائیں گے، کیونکہ ابھی اسے بڑا خفیہ رکھا جا رہا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فخر، ایران تو ہمارے بہت قریب آیا ہے، سال 2024 سے بہت قریب آیا، اور پھر ایران اسرائیل جنگ کے بعد تو اور ہی قربت ہو گئی. ہم پاکستان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان نے مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا ہے، اور ایران کا ساتھ دینے کا مطلب ہے امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا. تو یہ امریکہ کے خلاف ہوئے بغیر ایران کا ساتھ دیتے رہے. تو یہ پاکستان کی ایک سفارتی جو ہے کامیابی ہے. پازیٹیو بات ہے. دوسری بات فخر یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور آج علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ کے اس کے دفتر میں گئے. علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں ان کا ایران میں بڑا احترام ہے، اور ایران کی جو حکومت ہے یا ان کا جو سسٹم کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس میں ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ایران کے بڑے کلیدی رہنما آج بھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا بڑا احترام کرتے رہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑی معروف عسکری پسند تھے اسماعیل ہانیہ، جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، حماس کے جو رہنما ہیں، حماس کے رہنما بھی تھے. اسماعیل ہانیہ اور راجہ ناصر عباس بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ اکٹھے پڑھتے رہے، بلکہ ہاسٹل میں اکٹھے رہتے رہے. اچھا. تو اسی طرح اور بہت کہاں پہ یہ ایران میں پڑھتے ہیں؟ ایران میں. تو راجہ ناصر عباس چونکہ ایران میں ان کی بڑی احترام ہے، تو اب پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ایران کا براہ راست ایک تعلق جو ہے ڈیولپ ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا. آپ کو پتہ ہے محمود خان اچکزئی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آج وہ آئے تھے یہاں پر راجہ ناصر عباس کو مبارکباد دینے، تو اتفاق سے میں بھی وہاں پر موجود تھا. اچھا. تو میں نے بھی ان سے سوال جواب کیے. تو جو بڑی بات راجہ ناصر عباس نے بھی کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم پازیٹیو بات کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو باقی سارے کام ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو محمود خان اچکزئی انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر میری عمران خان سے ملاقات ہوتی تو میں اس کو بھی یہ کہتا کہ گورنمنٹ کو کہو کہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے اور 5 سال حکومت کرے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن میں یعنی کہ انہوں نے خود تو کہہ دیا نا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم اگر حکومت پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہے تو ہم اس حکومت کے ساتھ دیں گے. اچھا. لیکن پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. پھر پوچھا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی توبہ کریں، جو یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم انہوں نے کی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. بٹوین دا لائنز وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور راجہ ناصر عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس ملک کا جو حل ہے نا، مسائل کا حل وہ یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرائیں. تو میں نے کہا جی صاف شفاف انتخابات تو کروائیں، کیا آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار؟ انہوں نے کہا جی ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے بات کریں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے. اور تمام لوگ واپس جائیں. یعنی کہ انہوں نے بلکہ محمود اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں کم ہونا چاہیے، مطلب محمود یہ ہے. اچکزئی کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی نے کہا کہ میں تو جنرل عاصم منیر کے ہاتھ چوموں گا اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو واپس لے جاتے ہیں. اچھا. جو آئین میں ڈیفائنڈ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہم کل سے کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. انہوں نے لڑ کے دیکھ لیا ہے، وہ نئی مسئلہ حل ہوا، اب نیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. کب تک چلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کب تک چلتا ہے یہ ہمیں نہیں، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فخر، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے. گڈ مین، ینگ مین، انرجیٹک، لیکن ان میں وہ سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے جو محمود خان اچکزئی میں ہے. جذباتی آدمی ہے نا، میں ان کی وہ نہیں کر رہا ہوں بات کہ برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کی ایج میں اور جو محمود خان اچکزئی کی ایج میں اور تجربے میں زمین آسمان کا فرق ہے. گڈ تھنگ.
اور راجہ ناصر عباس جو آئے ہیں میرے خیال میں یہ بھی بڑی ایک پازیٹیو بات ہے کہ راجہ ناصر عباس اس نشست کے اوپر آئے ہیں تو یہ چیزیں وہ دیکھ بھال کر چلیں گے. آئی ہوپ سو. اچھا اور دونوں میں کامن بھی ہے, آپ کو پتا ہے دونوں ایک ایک نشست کے مالک ہیں, دونوں پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنے. تو یہ آج پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ اہم ہے. شاہ جی مجھے یہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ کہہ رہے ہیں نا پالیسی تبدیل ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی شکست ہے جو پی ٹی آئی کو یہ سامنا کرنا پڑا ہے. جو آخری بات آپ نے کی ہے نا, میں سب سے پہلے اس سے وہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک ایک نشست ہے اور اس کے باوجود بھی جو پارلیمانی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو انہوں نے عہدے ہیں وہ کسی اور کو دے دیے ہیں پی ٹی آئی نے. مطلب قومی اسمبلی میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور کے اوپر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اسی طرح کی ایک ناقص حکمت عملی ہے جس طرح انہوں نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے بعد کیا تھا. یہ اسی طرح کی ناقص حکمت عملی ہے جس طرح انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا. یہ اسی طرح کی ہی ناقص حکمت عملی ہے. دیکھیں بالکل درست ہے, محمود خان اچکزئی جو ہے بڑے سیزنڈ اور بڑے ہی جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں. سیاسی جماعتیں اور جو سیاست ہوتی ہے آپ یہ اپنی جو باغ ڈور ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیتے. یہ ایک عمران خان نے پہلے بھی اسی طرح کی غلطی کی تھی, یہ اب بھی اسی طرح کی غلطی کی ہے. محمود خان اچکزئی کے بیانات دیکھ لیں پہلے دن سے, ڈے ون سے. آپ جو ابھی آپ نے بتایا نا وہ کہہ رہے ہیں پارلیمان کے ساتھ بیٹھیں, پارلیمان کو اسٹرینتھن کریں, سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو بالکل اپوزٹ ہیں عمران خان جو کرتا آیا ہے یا جو عمران خان کی سیاست کا محور ہے. تو وہ پہلے دن سے ہی جو ہے وہ 180 ڈگری کا جو ہے اینٹی پی ٹی آئی کی جو پالیسیز کو محمود خان اچکزئی صاحب لا رہے ہیں. پارلیمان کو تو وہ عمران خان جو ہے وہ کسی طور کے اوپر ان کو تو چور ڈاکو سمجھتا ہے, اور محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. تو یہ عمران خان میں سمجھتا ہوں یہ آپ بات کریں نا کہ ایک پازیٹیو وہ ایک بگننگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے دن سے ہی عمران خان تک جب یہ پہنچیں گی, یہ رپورٹس پہنچیں گی تو وہ سوچنا شروع ہوں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی جو بھی ان کے پاس امیدواران ہیں, عمران خان نے پہلے بھی یہی کیا تھا کہ ایک تو اقتدار اپنے پاس رکھا مرکز میں, باقی جو انہوں نے صوبوں میں لگائے تھے وہ انہوں نے ڈمیز لگائے تھے, چاہے وہ پنجاب میں عثمان بزدار کی صورت میں ہو یا خیبر پختونخوا میں جتنے دونوں جو ٹینیور تھے وہ ہوں, کیونکہ انہوں نے پرویز خٹک سے وہ سبق سیکھا تھا. تو یہ عمران خان اب بھی اپنی پارٹی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اب بھی عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو بھی جو لگایا انہوں نے وہ کیا تھا وہ صرف اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑے جو ہے وہ جمہور پسند ہے محمود خان اچکزئی. وہ اس لیے لگایا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, تو وہ اس لیے ان کو چڑھانے کے لیے وہ بات کی تھی. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی یہ جو ناقص حکمت عملی تھی یہ خاص طور پہ ان کی ایک ایک سیٹ والے کو انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کر کے یہ کوئی اچھی جو ہے وہ امپریشن نہیں دیا اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر بھی. اور اس کا میرا خیال ہے کہ ان کو پھر ریئلائز ہوگا لیٹر, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو اسمبلیاں فارغ کرنے والی بات بھی انہوں نے بعد میں تسلیم کیا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. اسی طرح کی باقی بھی جو ان سے بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں وہ اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں, اور یہ بھی الٹیمیٹلی یہ اس کو تسلیم کریں گے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, اس لیے اب یہ حکومت ان کو تبدیل کرے. بہرحال یہ اس طرح کی جو پالیسیاں یہ بناتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے, مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان کوئی لانگ ٹرم کوئی سوچتا ہے, ویژنری لیڈر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں عمران خان آپ وہ کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ عمران خان تو ہے وہ صرف ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک لمحے کے لیے وہ دیکھتا ہے آگے کہ اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, اسی کے مطابق وہ پالیسی بنا کے وہ فیصلہ کرتا ہے. بعد میں وہ جب بیک فائر کرتا ہے تو وہ پھر اس سے پہ جو ہے وہ پچھتاوا شروع کرتے ہیں. تو اب بھی اس کا جو ہے وہی حشر ہوگا. جو فخر آپ نے جو بات کی ہے نا, آپ نے تو پہلے ججمنٹ دے دی ہے, ماضی میں نے اس دن بھی دی ہے. دیکھیں میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نہیں, میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں بالکل اس کا احترام ہے. میں فخر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ٹائم ول ٹیل. جو خان صاحب کا طریقہ کار ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسا آپ نے کہا ہے. کتنی دیر چلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان اٹ سیلف ایک پازیٹیو تبدیلی ہے کہ جب ہاؤس کا بزنس نہیں ہو رہا تھا, پارلیمنٹ کے اوپر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, پاکستان کے عوام کے اوپر پیسے نا ٹیکس پیئرز بنی ہیں, اور قانون سازی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی. میں تو سمجھتا ہوں کہ محمود اچکزئی اگلا رول یہ پلے کریں کہ عمران خان کو اور پارٹی عمران خان کی جماعت کو راضی کریں کہ جو ان کے ایم این ایز یہاں پر آتے ہیں وہ
جائیں کمیٹیوں کے اجلاس میں شریک ہوں, وہ وہاں پر جو قانون سازی ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ تو ان کے ایم ایل ایز چاہتے ہیں وہ ہم میں واپس وہی ہیں. بات کر رہا ہوں. تو یہ لیٹ سی, یہ عمران خان کا ٹنل ویژن جو ہے نا, یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ٹنل ویژن کی طرح ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھتے, بس جو سامنے نظر آ رہا ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کا انہوں نے بارہا جو ہے وہ تجربہ کر کے ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ ریاست کے ساتھ لڑائی کا وہ ہو, وہ بار بار ایک ہی جیسی حکمت عملی اپنا کے اس کے باوجود ناکام ہوتے ہیں. لیکن کچھ بھی میں عرض کروں, بڑے ادب سے کہوں گا, آپ خالی عمران خان کا نام لیتے ہیں. ٹنل ویژن سوری ٹو سے نون لیگ کا بھی ہے, اور آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی ہے. انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے کہ وین اٹ کمز ٹو دی سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ, یہ نہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرواتے ہیں, نہ پارٹیاں مضبوط کرتے ہیں. صرف ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے اور اقتدار میں رہنا. شاہ جی یہ بات جو ہے نا, میں کل بھی ہم نے اپنے شو میں وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کی تھی, اس سے کچھ دن پہلے بھی کی تھی. مسلم لیگ نون کا تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے, یہ جو نہیں کرا رہے, یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے یہ بالکل ٹنل ویژن ہے. لیکن اچھا ایک بات اور جو ہے نا, ایک بات صرف ایک میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو بلدیاتی الیکشنز, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کو یہ جو پارلیمانی نظام ہے جو اس کے ساتھ ساتھ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے اور سوچ ہے. 18ویں ترمیم میں کچھ جو چیزیں ایسی ہوئی تھی وہ ان کو رول بیک کرنے کے حوالے سے, اس میں یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ہے, اس میں این ایف سی کا ریویو کرنا بھی ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے وہ ہے نیشنل کریکولم کو جو ہے وہ انہوں نے ریوائز کر کے ایک نیشنل یونٹی کے تحت نیشنلائز کرنا ہے وہ صوبوں کے پاس جس طرح سے ہے. تو یہ ساری وہ مطالبات جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس کے فوری بعد ہی جب سے ان کو ریئلائز ہوا تھا تب سے. ویسے آپس کی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کروانا ہوتا ہے نا وہ ایک دن نوٹس ہوتا ہے اور آئینی ترمیم ہو جاتی ہے بغیر ڈیبیٹ کے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو نا جو آپ کے مطابق ہے تو یہ ہو بھی جائے. یہ دکھانے کے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. نہیں اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ, دیکھیں جہاں پہ جو ہے نا وہ امیجیٹ جو انٹرسٹ ہوں تو اس پہ یہ سارے جو ہے وہ سب کو وہ کر لیا جاتا ہے, لیکن جو ایک عوام کا مفاد ہو اس میں پھر جو ہے وہ سارے ہی فریقین جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں وہی بات کروں, ان کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. خیر آگے چلتے ہیں فخر, چونکہ یہی بات ہو رہی ہے تو میرے پاس ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بالکل. ایک صاحب تھے, ان کا تعلق تھا سوات سے. اچھا. سوات کے بڑے معروف نوجوان لیڈر تھے, اور وہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اچھا. یہ میں آپ کو سال سنا رہا ہوں, سال 2023 کی کہانی سنا رہا ہوں. سوات بڑا ہے, میں آپ کو پتا ہے سوال میں بڑی پولرائزیشن بھی ہے. نام کیا ہے ان کا؟ میں نام بتاتے ہیں بھی آپ. اچھا. تو سوات آپ کو پتا ہے مراد سعید بھی سوات سے ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. تو مراد سعید صاحب کی نظر میں بھی یقینی طور پہ اکٹھے جب پالیٹکس آپ کر رہے ہوتے ہیں ایک علاقے میں تو پتہ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا سال 2023 میں, انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ تو اس کا آگے وہ نظر نہیں آ رہا ان کو, نظریہ نہیں. انہوں نے کہا یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہوئی ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو یہ پارٹی چھوڑتا ہوں. اچھا. اور پارٹی چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں نومبر دسمبر میں, نومبر دسمبر 2023 میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آگے الیکشن لڑنا ہے, اور آگے الیکشن میں لڑوں گا انڈیپینڈنٹلی, اور میں لڑوں گا پی ٹی آئی کے لیے لڑوں گا. ٹھیک ہے. نومبر دسمبر میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. پیپلز پارٹی پہلے تو ٹکٹ نہیں دے رہی تھی, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹکٹ لے لیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں اب آپ کا ٹکٹ لوں گا. اچھا. ٹھیک ہے. باقی جماعتیں بھی آئیں. انہوں نے کاغذات اپنے سوات سے جمع کروا دیے ایم این اے بننے کے لیے. اچھا. اور انڈیپینڈنٹ تھے, انڈیپینڈنٹ ہی تھے نا. انہیں پتا تھا کہ میں اگر پہلے کوئی پارٹی اناؤنس کروں گا, پیپلز پارٹی کو چھوڑوں گا, تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی. اور اگر میں اناؤنس کروں گا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں تو پھر بھائی لوگ بھی پیچھے آ جائیں گے. آپ کو پتا ہے بھائی لوگ بھی بڑے ذرا اہم لوگ ہیں. انہوں نے انٹیلیجنٹلی کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اچھا. اور کاغذات نامزدگی جب ان کے منظور ہو گئے تو 31 دسمبر
2023 کو یعنی کہ 24 سے ایک دن پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے, اچھا پبلکلی شامل ہو گئے. ظاہر پیپلز پارٹی کے تھے, الیکشن یہ جیت گئے, الیکشن جیت کے بن گئے ایم این اے. ایم این اے اب بن گئے تو پھر یہاں پر تو کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے. اچھا ایم این اے بن گئے, انہیں سب نے مبارکباد دی. اور یہ جو ایم این اے ہیں ان صاحب کا نام ہے ڈاکٹر امجد. اچھا ٹھیک ہے, نوجوان ہیں, بڑے لیفٹ کے خیالات کے حامل ہیں. یہ جو یہاں پر بلوچ خواتین یہاں پر احتجاج کرتی تھی, پی ٹی آئی کا ایک ہی ایم این اے وہاں پر آتا تھا, یہ ڈاکٹر امجد آتے تھے اچھا کہ یار یہ زیادتی ہے, ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ ایم این اے بن گئے, فخر نیشنل اسمبلی میں آ گئے. نیشنل اسمبلی کی ہیلتھ کمیٹی میں یہ ممبر تھے. تو ہیلتھ کمیٹی کے جب یہ ممبر بنے تو اس میں اسلام آباد کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا. کمیٹی ان کی سب کمیٹی بنائی گئی. انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد کے جو کالجز ہیں میڈیکل کالجز, ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اور اپروول ہوتی ہے ایک کام کرنے کی وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی پی ایم ڈی سی کو جو نہیں, یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ریگولیٹری اتھارٹی کا سربراہ وہ ہے جس کا اپنا ایک میڈیکل کالج ہے. اچھا مطلب یہ تو کلیئر کٹ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. جنہوں نے ریگولیٹ کر رہے ہیں ان کا اپنا کالج ہے تو انہوں نے تو پھر کالجز کے حق میں ہی باتیں کرنی ہیں. تو یہ کوئی رپورٹ اس کے بارے میں تیار کر رہے تھے. تو انہیں سوات سے ایک طاقتور شخصیت نے, سرکاری افسر نے, اسٹیبلشمنٹ کا اس نے فون کیا. اس نے کہا جی آپ نا یہ کام مت کریں. اس نے کہا جی کیوں نہ کریں. اس نے کہا جی یہ بندے ہمارے ہیں, آپ ان کو چھوڑیں, ریگولیٹری اتھارٹی والے جو سربراہ ہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہ کریں. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کے ادھر آپ کے ادارے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا مالک آپ کا افسر ہو اسی کو ریگولیٹ کرے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈسپلنڈ ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے میں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تو پھر آپ نے یہ سارا گند ہمارے سول میں ہی ڈالنا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا وہ ایسٹ ہے, ہمارا تعلق ہے ان سے, تو آپ ان کو. انہوں نے کہا نہیں, وہ تلخی ہو گئی. فخر تلخی کیا ہونی تھی کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے مرضی آپ کی. اب انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا, آگے ایکشن ان پہ شروع ہو گیا. اچھا ایکشن یہ ہو گیا کہ ان کا نام سب سے پہلے یہ نومبر کے مہینے میں ای سی ایل میں ڈل گیا. اچھا انہوں نے پتا کروایا کہ نام میرا ای سی ایل میں کیوں ڈلا ہے, تو پتا لگا کہ یہ 9 مئی کے کیس میں ملوث ہوں. اچھا یہ جوائن کر رہے ہیں دسمبر 2023 میں, یعنی یہ 5 مہینے بعد جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دسمبر 2023 میں. اور اب ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی میں تھے اور آپ 9 مئی میں ملوث تھے. اچھا اور مسئلہ کیا ہے اب مجھے نہیں پتا, وہ جو بھی افسر ہوگا اس کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, کوئی پیسوں کا معاملہ ہے, یا ذاتی کوئی تعلق ہے وہ اس کو بچانا چاہتا ہے, یا کچھ اور ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو. اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا, وہ بات پھر کہیں اور چلی جاتی ہے. لیکن اس بندے کے خلاف اب نئی تازہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا ہوا تھا. کل ان کی عدالت کی پیشی تھی اور توقع یہ ہے کہ ایک آدھ دن میں ان کا نام ریموو ہو جائے گا, ای سی ایل سے نکل جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے ایویڈنس ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ بندہ کب شامل ہوا ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں. تو اب تازہ صورتحال آج کی یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ٹریول بین ہے نا, انہوں نے ای سی ایل تو لگا ہی ہوا ہے جو نکل جانا ہے, انہوں نے اور جو پی این آئی ایل ہو گیا یا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہو گئی ادھر بھی ان کا نام شامل ہو گیا, یعنی کہ ان کے اوپر ٹریول بین لگا دیا. تو یہ فخر حالت ہے ہمارے لوگوں کی. اگر آپ واقعی آنسٹ ہیں اس ملک کے ساتھ تو مہربانی کر کے یہ کام چھوڑ دیں. اب ایک بندہ جو نون ہے, جو پبلکلی نون ہے, اور مزے کی بات فخر یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر امجد ہیں ان کو سوات میں بڑا ریگارڈ کیا جاتا ہے. اچھا
ان کو بڑا ریگارڈ کیا جاتا ہے, رسپیکٹ کے ساتھ ریگارڈ کیا جاتا ہے. تو یہ کہانی تھی جو میں نے کہا آپ کو سناؤں کہ بالکل انٹرسٹنگ, اور میرا خیال ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے, اگر ویری یہ انفارچونیٹ. پرسنل اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے تو یہ ہونا چاہیے. اچھا شاہ جی, یہ تو چلیں اس کے اوپر فالو اپ کریں گے. فخر اس میں نا ایک بات جوڑ دوں میں, ہاں جوڑ دوں اس بات. فخر سوات کا ہی معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے آج فیلڈ مارشل آصم منیر گئے ہیں نیشنل پولیس پولیس اکیڈمی. اکیڈمی گئے, اس میں محسن نقوی بھی تھے اور یہ بھی تھے طلال چودھری بھی تھے. تو فوج جو ظاہر ہے سب سے طاقتور ادارہ یہاں ڈی پر, جی آئی ایس ای بھی تھے میرے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے. اچھا تصویر میں شاید اچھا تھے, ہوں گے وہ. تو دیکھیں فوج سب سے طاقتور ادارہ بن گیا ہوا ہے نا, لیکن ہم نے پولیس کو طاقتور ادارہ نہیں بننے دیا, نہیں بننے دیا, اور نہ بننے دینا چاہتے ہیں. ہم نے سے کیا مراد؟ ہم نے کا مطلب ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں, ملٹری کی حکومت تو ہوتی ملٹری کی ہے نا, یا اسٹیبلشمنٹ کا تو اپنا اورا ہوتا ہی ہے, لیکن جو ہماری سول حکومتیں بھی آئیں انہوں نے بھی نہیں بننے دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے چودھری نثار صاحب ایک جو آئی جی تھے ان کے ساتھ ناراض ہو گئے کیونکہ آئی جی صاحب نے ان کی بات نہیں مانی تھی. اور آئی جی صاحب کو وہ ملنے جاتے تھے وزیر داخلہ صاحب, اور بڑے طاقتور وزیر داخلہ تھے چودھری نثار, ریسپیکٹڈ. ادروائز میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں چودھری صاحب کا, بڑی کوالٹیز ہیں ان میں, لیکن آئی جی کو وہ اپنے اسٹاف افسر سے بھی کمتر سمجھتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اور آئی جی صاحب تھے, بھری محفل میں چودھری نثار علی خان صاحب جو سب سے طاقتور, میں مجھے ذاتی طور پہ اگر مجھے کہیں نا کہ پسندیدہ سیاستدانوں کی لسٹ بنائے تو ان جو 4-5 بندے ہوں گے ان میں چودھری نثار بھی ایک ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب تھے وہ بڑے اچھے, یعنی کہ اپنا کام جاننے میں, کام جاننے کے والے سے بات کر رہا ہوں, تو وہ 4-5 جو ٹاپ کے بندے ہیں نا جو سیاستدان جو اپنا کام جانتے, ہی از ون آف them. بھری محفل تھی, اپنے آئی جی کو پی ایس پیز کے سامنے انہوں نے تذلیل کی. میں نے ان سے پوچھا چودھری صاحب یہ وہاں پہ رینجرز کا کمانڈر بھی بیٹھا تھا, ڈی سی بھی بیٹھا تھا, جو لہجہ آپ نے اپنے آئی جی کے بارے میں اختیار کیا اس کے بارے میں کریں گے؟ چودھری صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور واقعہ میں بھی اس پہ ذرا وہ کرنا, دیکھیں جو نصاب جو ہے نا وہ وزیر داخلہ سے پہلے جو 2008 سے 2013 والا دور تھا نا, اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ تھے. تو وہ جو ہے نا سینئر ترین بیوروکریٹس تھے, وہ بھی ڈر کے آتے تھے ان کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نا. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, اس میں کوئی شک نہیں, چودھری نثار جو ہے وہ فائل دیکھ کے آتے تھے, وہ جو اس دن کی منسٹری کی جو آڈٹ جو پیراس وغیرہ ہوتے تھے وہ سب سارا جو ہے وہ پڑھ کے آتے تھے. تو انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا تھا. اس لیے جو ہے وہ جو انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا نا, جس میں یہ تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. جو سب سے زیادہ پارلیمان کو اس ٹائم جو ایک وقت ملی تھی نا, وہ چودھری نثار کے اپوزیشن لیڈر ہونے کی وجہ سے ملی تھی. انہوں نے بیوروکریسی کو سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا, اور بیوروکریٹس ان کی جیسے وہ افتخار چودھری کی عدالت میں جانے سے ڈرتے تھے نا, اسی طرح ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانے سے ڈرتے تھے. میں کیونکہ اس ٹائم کور کرتا تھا, تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاش کے یہ پارلیمانی وہ جو محمود خان اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں نا, کہ ہمارے کاش کے یہ جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ پڑھ کے ہیں, وہ ہوم ورک کریں, وہ تھوڑی سی محنت کریں, اور یہ اس سے نہ صرف یہ کہ پارلیمانی سسٹم مضبوط ہوگا, ہماری بیوروکریسی کو کیوں ان کی بات نہیں مانتی, کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی چیز, نہ کوئی پڑھ کے آتے ہیں نہ فائلوں کا پتہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ پھر ان پارلیمنٹیرینس کو ٹرخاتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں. چودھری نثار نے جو ہے وہ جتنے عرصہ رہے تھے وہ میں سمجھتا ہوں ایک گولڈن پیریڈ تھا, خاص طور پہ جو پارلیمانی اس کا نہیں, اور وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی. اچھا اور ایک اور بات بھی, میں فخر 2009 میں, آپ کو یاد ہے 2008-9 میں ملیٹنٹس نے سوات پر قبضہ کر لیا تھا, تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے عباس صاحب, عطر عباس صاحب, تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے. وہ ان سے میں نے کہا کہ جی مجھے بھی لے کے جائیں. وہ خیر ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں ڈیٹیل میں جائے بغیر, تو مجھے انہوں نے, میں ایک ٹی وی چینل میں وقت ٹی وی میں کام کیا کرتا تھا, مجھے لے گئے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, مجھے لے گئے وہ. تو ہم سارے وہاں پر موجود تھے. تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ پولیس والوں نے وہاں پر بڑی فائٹ کی ہے, اور پولیس والے شہید بھی ہوئے ہیں. بلکہ پولیس کے اس وقت کے ایک ڈی پی او تھے مظہر اللہ کاکا خیل, اس کے اوپر بم اٹیک ہوا تھا. فرنٹ پہ پولیس والے تھے نا پہلے تو, ٹھیک. وہاں پر انہوں نے ہمیں ایک گریڈ اسٹیشن پر لے کے گئے, وہاں پر قبر کھدی ہوئی تھی. انہوں نے کہا, 1-2 پولیس والے تھے, انہوں نے کہا جی ان کے ساتھی پولیس والے ملیٹنٹ سے, طالبان ملیٹنٹ سے لڑتے شہید ہو گئے. انہوں نے بچایا بھی خود کو, اور
اپنے ساتھیوں کو یہاں پر دفن کیا اور لڑتے رہے، پتہ نہیں 1 ہفتہ تک لڑتے رہے. بڑے یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا، اور پولیس والوں پہ بڑی کمال کر دیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے اطہر عباس صاحب نے جب وہ فنکشن پورا ہوا تو انہوں نے کہا، ہمیں کہا کہ جی آپ سوال جواب کریں. سارے لوگ سوال جواب کر رہے تھے، ہم نے بھی سوال جواب کیا. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی اب ان کی نا پروموشن سرمنی ہوگی، جو اے ایس آئی ہے اسے ایسا ہی بنا دیا جائے گا. انسپیکٹر بنا دیں گے، انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کو اس طرح کر. تو انہوں نے کہا کہ جی لیٹس ہیو دا پروموشن سرمنی، دا پروموشنل بیجز ول بی، وہ لگائے جائیں گے. جو جنرل صاحب ہیں، میجر جنرل جی او سی جو ادھر کے تھے، وہ پولیس والے کے شولڈرز کے اوپر پروموشن بیجز لگائیں گے. تو میں وہاں پر موجود تھا. میں نے ذرا مذاق جنرل صاحب سے کہا، میں نے کہا طرح عباس صاحب، میں جنرل صاحب یہ کیا پولیس کا فوجی افسران ہیں وہ پولیس والوں کے شولڈر کے اوپر پروموشن بیجز لگا سکتے ہیں؟ اطہر عباس صاحب سمجھ گئے کہ یہ شرارت کر رہا ہے. مجھے کہتے ہیں اعزاز واٹ ڈو یو مین، یہ وار آن ٹیرر ہے. تو ہم سارے اکٹھے ہیں. تو میں نے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس آفسرز بھی فوجی افسران کے پروموشنل بیجز لگا سکتے ہیں؟ وہ سارے ہنسنے لگ پڑے. ان شارٹ یہ کہ وہ تو ایک ہنسی بات مذاق میں بات گزر گئی. معاملہ یہ ہے کہ پولیس کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارے سول حکمران بھی ہیں اور باقی بھی ہیں، لیکن ہم جنرلی انہیں مضبوط کرنا نہیں چاہتے. اور فرنٹ کے اوپر یہ پولیس والے، خیبر پختونخوا میں فرنٹ پہ لڑائی کون کر رہا ہے؟ پولیس والے لڑائی کر رہے ہیں. لیکن ہم آئی جیز کو، کانسٹیبلز کو، پولیس والوں کو، اور ہم جرنلسٹ کا حال دیکھ لیں، ہم باقیوں پہ تنقید کرتے ہیں. ہمیں کوئی روکے، ٹریفک کا پولیس اہلکار روکے تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں کون ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ہم بدتمیزی کرتے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ میں کون ہوں والا جو ہے نا، بہت ہی پاکستان کا جو ہے نا، مجھے جانتے نہیں ہو تم، تو یہ کرتے ہیں. اچھا ویسے بہت لمبی میں نے بات کر دی ہے. میں چاہتا ہوں اگلی بات آپ کریں اور ساری بات کریں، اور وہ پھر کریں، وہ بار بار جو ٹائم ختم ہو رہا ہے. شاہ جی میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں جو پولیس کی ہماری نہ بہتر ہونے کا جو سبب ہے نا، اس میں جو ہمارے حکمران ہیں، خاص طور پہ سویلین، وہ بہت زیادہ اس کے جو ہے نا رسپانسیبل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے نا، وہ ریوالو ہی پولیس کے تبادلے، تھانہ کلچر، کچہری اور یہ اس کے ارد گرد ہے. اس میں ہماری پبلک کا بھی ایک میں سمجھتا ہوں قصور ہے کہ وہ ان کا جائز ناجائز کام ہو وہ سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں. سیاستدانوں نے ووٹ کی خاطر جو ہے نا وہ پھر جائز ناجائز سپورٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ووٹر کو، تو الٹیمیٹلی وہی جو علاقے کے تھانے دار ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ ان کو مینوپولیٹ کر کے وہ کیا جاتا ہے. تو ہمارا پولیس کلچر اس وجہ سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہو سکا. تو یہ جب تک سیاسی طور کے اوپر اس میں ختم نہیں ہوگی جو اس میں انٹرفیئرنس ہے، تب تک یہ پولیس کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. بہرحال اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے. میں ذرا آخر پہ ایک چیز وہ بات یار وہ فوری طور پہ ایک لائن وہ بتائیں، وہ کیا شاہ جی جو بڑا ہم نے چند دن پہلے ایک ایشو ہائی لائٹ کیا تھا، ایک مبینہ طور پہ جو جعلی شناخت کے اوپر ایک شخص تھے ڈاکٹر محمد خان یا محمد یار، انہوں نے ایک ڈاکٹر فاروق اقبال خان کی تمام ڈگریز اور وہ ساری چرا کے ان کی شناخت اپنا لی تھی، اور 8 شادیاں کر لی یو اے ای میں اور یو کے میں وہ رہتے رہے. ہم نے جب یہ ہائی لائٹ کیا، وہ ہم نے ورژن بھی ان کا وہ کیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا. میں کوشش کرتا رہا، پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کرتا رہا کہ کوئی فالو اپ کروں. فالو اپ جو ہے نا میرے لیے انٹرسٹنگ ہے. وہ ہمارے جو یہ دیکھنے والے ہیں نا، وہ انہوں نے اسی دن کامنٹس میں جو ہے یہ وارن کیا ہوا تھا کہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ بڑا بھولا پن کیا ہے، یہ ڈسکس کر لیا ہے تو یہ بندہ بھاگ جائے گا دیکھنا. وہی ہوا جس دن ہم نے ان سے بات کی، جس رات کو یہ شو ہوا، اس کی ویری نیکسٹ مارننگ جو ہے وہ اسلام آباد سے وہ یو کے بھاگ گئے. اور جو میرے پاس تفصیلات آئی ہیں وہ کوئی قطر ایئر لائن کی QR615 فلائٹ ہے، اس کی صبح 7:15 بجے جو ہے یہ یہاں سے پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں. اور انہوں نے واٹس ایپ پہ ایک خاص تصویر بھی لگائی ہے، وہ بھی بتائیں. ہاں وہ واٹس ایپ پہ جو ہے نا انہوں نے جس رات کو ہم نے پروگرام کیا تو وہ ایک امپریشن دینے کے لیے نا انہوں نے کچھ فوجی افسران کے ساتھ جو تصویر ہے وہ اپنا سٹیٹس کے اوپر وہ کیا کہ میں کتنا جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوں کتنا. اور پھر اس کے ساتھ مجھے جو انفارمیشن ملی، ان کے پاس امریکی ویزا بھی وہی جعلی شناخت کے اوپر ان کو ایشو کیا ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ اس وجہ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ
جو حکام بالا ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے ضرور، ان کی جو ہے پرس ہونی چاہیے، خاص طور پہ ایف آئی اے کی اور پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی، کیونکہ 5 جنوری کو ان دونوں اداروں کے پاس اور نادرا کے پاس بھی باقاعدہ درخواست گئی ہے، باقاعدہ ریسیونگ ہوئی ہے آفیشلی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور وہ ایک شخص جو جعلی شناخت اپناتے ہوئے 20 سال سے رہ رہا تھا وہ پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ ان سے ضرور پوچھنا جانا چاہیے، ایف آئی اے سے اور ان سے. کوئی شک نہیں. فخر میں کوئکلی میں ایک بات کرتا ہوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم جب عروج پہ ہوتی تھی تو ایک چہرہ ہمیں بڑا نظر آتا تھا، وہ حیدر عباس رضوی. دو ان کی جوڑی تھی، وسیم اختر، اور یہ جب بھی میڈیا ٹاک آ کے کرتے تھے نا تو بڑے ویل سپوکن اس ٹائم جو ہے ویری ویل جسے کہتے ہیں بڑا اچھا ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے. ان دونوں کی جو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف بھی جو وہ تھی نا وہ بھی بڑی مشہور ہوئی تھی، یہ اسی دور میں تھا. تو یہ بولنے میں بڑے زبردست تھے. کمال وسیم اختر بھی اور حیدر عباس رضوی کمال ہی کر دیتے تھے. تو حیدر عباس رضوی آپ کو پتا خاموش تھے، وہ باہر چلے گئے، باہر کینیڈا چلے گئے، وہاں پہ ٹیکسی چلاتے رہے میرا خیال ہے، پھر یو ای مڈل ایسٹ میں رہے، پھر پاکستان آ گئے، خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے. الیکشن نہیں لڑا انہوں نے. لڑا نہیں یا لڑنے نہیں دیا گیا؟ نہیں لڑے ہی نہیں. اچھا، وہ لڑے ہی نہیں. انہوں نے کہا کیا میں نے الیکشن لڑنا. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا تو مجھے اچانک نظر آ گئے تو میں نے انہیں پکڑ لیا. تو انہوں نے جو مجھ سے باتیں کی ہیں، کراچی کے بارے میں باتیں کی ہیں، پھر میں نے انہیں کوئی الطاف بھائی کے بارے میں بھی چھیڑا ہے، وہ دکھاتے ہیں. اور پھر یہی اوور ٹو حیدر عباس رضوی. اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں. ایم کیو ایم کے جانے پہچانے نام حیدر عباس رضوی 10 برس کے بعد پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور ایک دھماکے کے ساتھ آئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. حیدر عباس صاحب بہت شکریہ، آپ آئے اور آتے ساتھ آپ نے کراچی کا معاملہ اٹھا دیا. کچھ بتائیں گے کیا معاملہ تھا؟ نہیں میں ممبر پارلیمنٹ نہیں ہوں. جی مجھے پتا آپ نہیں. جی لیکن اب آپ ایم کیو ایم میں ہیں نا، تو ایم کیو ایم میں تو میں ہمیشہ سے ہی ہوں. جی ہاں، اور انشاءاللہ تا زندگی رہیں گے. تو آج میرے خیال سے پارلیمنٹ میں کچھ اور ایجنڈا تھا کیونکہ پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے، مگر ایم کیو ایم نے ڈیپٹی اسپیکر صاحب چیئر کر رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آج مؤخر کر دیں پرائیویٹ ممبرز ڈے کو، اور گل پلازا کی جو المناک سانحہ ہے، جو قومی سانحہ ہے، اس کے اوپر بات کی جائے. اس میں تو تفصیل سے بات ہوئی. آپ کا بیسکلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے کی جائے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے تحت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کے تحت ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بننا چاہیے جو اس صورتحال کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کی وجوہات اور اس کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے. کیونکہ لگ بھگ خدا نخواستہ جو ابھی اطلاعات آنی ہیں، 83 لوگ ابھی مسنگ ہیں، 30 باڈیز مل چکی ہیں. تو یہ تعداد لگ بھگ 100 خدا نخواستہ بننے جا رہی ہے. کراچی ایک قومی شہر ہے. 8,000 کے قریب خاندان اس سے متاثر ہو گئے. 12,000 ہوں گے. تو ان 12,000 خاندانوں کے لیے کیا کوئی پیکج ایم کیو ایم دے رہی ہے یا اپیل گورنمنٹ سے کر رہے ہیں؟ تو ابھی تک وفاق سے کوئی گیا نہیں ہے. ٹھیک. یہ ایک اتنا بڑا سانحہ تھا جس میں وفاق سے لوگوں کو جانا چاہیے تھا. ٹھیک. یہ کوئی صوبائی مسئلہ نہیں ہے، وفاق سے جانا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو خود جانا چاہیے تھا، کابینہ کے اراکین جاتے، ہیوی ویٹ منسٹر جاتے اور اس صورتحال کو اسیس کرتے اور کوئی سولوشن نکالتے. ہمیں یہ مانگنا نہیں چاہیے تھا، ہمارا بنتا نہیں تھا کہ ہم ریکویسٹ کریں. حیدر بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایم کیو ایم کے ایک ایسے رہنما تھے جو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے، تو ہمیں الطاف بھائی کے بعد اگر کچھ چہرے نظر آتے تھے ان میں سے ایک چہرہ آپ کا تھا. تو آپ الطاف بھائی کے ساتھ ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر خالد مقبول ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہوں. ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کے ساتھ ہیں. تو لگتا ہے کہ خالد مقبول صاحب چلا پا رہے ہیں پارٹی کو؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ خالد جو مقبول آن صاحب گراؤنڈ مشکلات ہیں وہ کراچی میں سبھی سچویشن کو سمجھتے ہیں، اور یہ مشکلات میرے خیال سے پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس وقت ہیں. سیاست کی گنجائش جو ماضی میں ہوا کرتی تھی شاید اب اتنی زیادہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس وہ کیپیسٹی ہے جو الطاف بھائی کے پاس تھی، یا اور بھی لوگ ہیں؟ دیکھیے، کمپیریزن ڈرا نہیں کرنا چاہیے. ایک اس وقت کے حالات تھے، آج کے حالات ہیں. خالد مقبول صاحب کی کیپیسٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر جس طرح کے چیلنجز ہیں ایم کیو ایم کو درپیش، اس میں بہترین راستہ یہی ہے. بہت شکریہ. ویلکم بیک. تو یہ کہانی ہے میرے خیال میں فخر یہی ہے. بالکل. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.